Aziz Tulaba Tulabat, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel InfoDesk. Dear students, आज की इस वीडियो में हम उर्दू क्लास हफ्तम का सबक नंबर 2 नज़म नात के मशक़ी सवालात का मुतालिया करेंगे और साथ साथ ये भी बताते चले यहाँ पर कि ये जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं ये आफाक सन सीरीज़ का एक नया एडिशन है जिसका आज सबक नंबर 2 के मशक़ी सवालात का मुतालिया करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। नज़मनात तफ़हीम है, दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। पहले सवाल का जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ज़माने के लिए रहबर हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया और फरमाया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए जब तक दुनिया बाकी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल होगा। अगले सवाल का जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ और साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब दीन मुकम्मल हो गया, अब न कोई नबी आएगा और ना ही कोई किताब, इसलिए कुरान पाक क़यामत तक की रहनुमाई लेकर आया है, इसके बाद किसी और किताब की ज़रूरत नहीं। अगले सवाल का जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, इसमें हर बात हर मसले का हल और रहनुमाई मौजूद है, इसलिए ये एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। अगला सवाल का जवाब है, मशकीज़ा, चटाई, थोड़े से जौ और एक चारपाई। अगले सवाल का जवाब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और ईमानदार थे, यहाँ तक कि कुफ़ार मक्का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही देते थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाता था। नंबर 3, नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। बशर हैं, अज़मत बशर है, अज़ल भी उसका है और अबद भी, बदन पे कपड़े भी वाजिबी से, गिनी न जाएं सिफ़ात जिसकी, अमीन है, सादिक है, मोतबर है, मिलकर करें बात। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है, इस मौजू पर बातचीत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी मौजूदात आलम की मोहसिन है, रहमतुल्लिल आलमीन है और खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की रहमत का सरचश्मा है, जिन पर खुदावंद करीम अपनी रहमत के ख़जाने लुटाता है, जहाँ से रहमत मखलूक़ात में तकसीम होती है। हमारे आका रहमत के मुजस्सम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर तालीम रहमत की तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जुल्मत से निकाल कर नूर अता किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा और उसके बंदों के दरमियान रिश्ता कायम किया। जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर जुल्म सितम किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दोस्तों नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए भी सरापा रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों पर भी रहम फरमाते, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते, बुज़ुर्गों का अदब करते और बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, ग़ुलामों के साथ नरमी का मामला फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंतहाई सच्चे और ईमानदार इंसान थे। नबूवत से पहले ही मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर
پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام تر نیکیوں کا مجموعہ تھی۔ قواعد سیکھیں، خود کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں۔ لاہور کی اکثر گلیاں بہت تنگ ہیں، لاہور کی اکثر گلیاں بہت کھلی ہیں۔ ثانیہ ایک بے باک لڑکی ہے، ثانیہ ایک بزدل لڑکی ہے۔ ولید کی کنجوسی پورے شہر میں مشہور ہے، ولید کی فضول خرچی پورے شہر میں مشہور ہے۔ باجی نے گملہ دھوپ میں رکھا، باجی نے گملہ چھاؤں میں رکھا۔ برسات کے موسم میں پانی کی قلت ہوتی ہے، برسات کے موسم میں پانی کی کثرت ہوتی ہے۔ نمبر 7، دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث واضح ہو جائے۔ الفاظ جملے: کائنات، اللہ تعالیٰ نے کائنات کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ مشکیزہ، یہ کس کا مشکیزہ ہے؟ شعور، ان لوگوں کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ بلند، اس کے ارادے بلند ہیں۔ علم، اس کا علم اس بارے میں محدود ہے۔ صفت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ لکھنا سیکھیں، نعت کا مرکزی خیال لکھیں۔ یہ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انسان تھے جن کے اندر انسانیت کی ہر بنیادی اچھائی اور خوبی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قیامت تک ہر زمانے کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھ کر ہمت والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام پیغمبروں کی صفات یکجا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا دین کی اولین شرط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ مزاج تھے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت کم سامان تھا اور اکثر کھانے کے لیے صرف کچھ جو میسر ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں گنی نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ظلم برداشت کیے اور بدلے میں ان کے لیے دعائیں کیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ سے بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین انسان اور عظیم پیغمبر ہیں۔ نمبر 9، درج ذیل بند کی تشریح لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ ہر طرح کی معاشی اور معاشرتی برائیوں میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شعور دیا اور انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو کہ آخری کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ نے عطا کیا وہ ابد تک مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو عمل میں ڈھالا جو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قرآن پاک کی تعلیمات پر مبنی ہے۔
عملی سرگرمی، نیچے دیے ہوئے عنوان پر تقریر لکھیں۔ تقریر کا عنوان: اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ ایک امر واقعی ہے۔ ہم توحید پر کامل ایمان رکھتے ہیں جو ہمیں ہر قسم کے جھوٹے خداؤں کی غلامی سے نجات بخشتی ہے، وہ پتھر کے خدا ہوں یا خواہشات و توہمات کے، خاندان یا نسل کے خدا ہوں یا علاقائی اور جغرافیائی سرحدوں کے۔ توحید ہمیں ان سب خداؤں کی بندگی اور غلامی سے تحفظ دیتی ہے۔ یہ کھوکھلے، باطل اور بے معنی خیالات و روایات اور شکوک و شبہات کے خلاف ڈھال دیتی ہے۔ یہ دین ہمیں ایسے معاشی، معاشرتی اور سیاسی نظم کی فکر عطا کرتا ہے جو انسان کی فطری آزادی، اخوت و مساوات، عدل و انصاف، تکریم باہمی اور آزادی خیال و تقریر کا ضامن ہے۔ توحید ہمیں عجز و انکسار، صبر و استقلال، قول و فعل میں اعتدال، قوت برداشت، اعتماد، باہمی شفقت و لطف، فراخ دلی اور اطمینان قلب بخشتی ہے۔ توحید اسراف، خود غرضی، لالچ، فریب، حسد، کمزور کے استحصال اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے باز رکھتی ہے۔ جہاں تک معاشیات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ ہی تمام ذرائع کا مالک و مختار ہے۔ انسان کی حیثیت ایک امین اور منتظم کی ہے، اسی لیے اسراف، ضیاع، لالچ، ذخیرہ اندوزی، ارتکاز دولت اور ذرائع پیداوار اور ملکیت زمین کی سخت حوصلہ شکنی کی گئی۔ بعض حالتوں میں یہ گناہ اور قابل دست اندازی حکومت ٹھہرا۔ آدمی کے ہاتھوں آدمی استحصال سے تحفظ کے لیے نیز بھوک و افلاس اور حاجت مندی کے خلاف ضمانت کے طور پر سود حرام ہوا، تاکہ محنت کا پسینہ بہائے بغیر حصول مال کی صورت نہ رہے۔ جائیداد اور مال کی تقسیم در تقسیم کے لیے وراثت کا قانون نافذ کیا گیا۔ زکوٰۃ اور اس کے ذریعہ قانون وصولی حکومت کا فرض قرار دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ خدمت خلق کے لیے اپنے اثاثوں کی 1/3 تک وصیت کی ترغیب دی گئی۔ ان جملہ پہلوؤں کی اہمیت یہ کہہ کر واضح کی، اس کتاب اور اس کے جملہ مضامین احکام کے واقعی ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے اور یہ ہدایت دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو، جو خدا خوفی کی وجہ سے اطاعت حق کے جو یار رہتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صراط مستقیم کی طلب کے باوجود قرآن حکیم سے ہدایت اسی وقت میسر ہوگی جب طلب گار ہدایت کے دل میں خوف خدا رچ بس گیا ہوگا اور وہ اس کے احکام پر بلا چوں و چرا عمل پیرا ہو کر اس کی راہ میں یعنی خلق خدا کی بہبودگی کے لیے خرچ کرے گا۔ توحید ایمان ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی معاشرتی زندگی میں تمام خیالی و مادی خداؤں سے جو ہمارے اپنے اوہام و شکوک یا آبائی روایات نے تخلیق کر رکھے ہیں، نجات دے کر جمیع انسانیت کے ساتھ مساوات کے رشتے میں پیرو کر صرف ایک الہ واحد کی اطاعت میں لے جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کوئی انسان دوسرے انسان کا ماتحت یا محتاج نہیں ہوتا، وہ باہمی امور ایک دوسرے سے مرعوب و مغلوب ہوئے بغیر باہمی مشاورت سے برابری کی سطح پر طے کرتے ہیں۔ واضح ہوا کہ اسلام پوری زندگی پر محیط ہے اور ہر شعبہ حیات کے لیے اس میں ہماری رہنمائی کے لیے ضابطے مقرر ہیں۔ ہر شخص کی عزت و وقار اور اس کی تکریم اس کی راست بازی اور عدل و احسان کی وجہ سے ہے، نہ کہ امارت یا حسب و نسب سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تم سے معزز تر وہی ہے جو پرہیزگار ہے تر ہے،
یعنی شرف و فضیلت و مقبولیت پرہیزگاری اور خوف خدا میں ہے، نہ کہ نسلی و قومی یا آبائی تفاخر میں۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے اور اس ضابطہ حیات کے مطابق ہمارے باہمی معاملات عزت و وقار، پابندی و عقود اور ایفا عہد کے بنا پر سر انجام پائیں۔ ہمارے اخلاق و کردار عجز و انکساری اور خوش و وصفی کے آئینہ دار ہوں۔ ہماری معاشرتی زندگی کے بنیاد باہمی اخوت، صورت مساوات اور ہمسایوں کے ساتھ لطف و محبت پر استوار ہو۔ ہمارے اجتماعی اور سیاسی نظام کی اساس ہمیں باہمی تکریم، عزت و تکریم اور مشاورت کے اصولوں پر مبنی ہو۔ ہماری معاشرتی زندگی صاف ستھرے لین دین، سود اور ناجائز انتقال سے پاک، صحیح تجارت، صحیح ناپ تول، تقسیم دولت اور ذرائع پیداوار اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کی شرکت پر منحصر ہو۔ اسراف سے احتراز، سادگی اور حیا کی صفات ہمارے لباس و معاملات کا طرح امتیاز ہوں۔ ہمارا شعر و ادب، آزادی، تحریر و تقریر اور حسن بیان، نیکی کا نقیب، فطرت کا عکاس اور رب ذوالجلال کی شان آئینہ دار ہو، اور ہمارے فکر و خیال اور زندگی کی صحت مند نمائندگی کرے۔ ہمارا نغمہ جس کا حسین مظہر آیات قرآنی ہے، انہی ضابطوں کا پابند ہو۔ ہمارے طرز تعمیر اور فنون لطیفہ میں یہی روح کار فرما ہو، اور یہ امر بے وجہ نہیں کہ مسلمان فنکار انسانی جسم کے خد و خال میں کشش میں اس پر ہوئے بغیر فنون کی انتہائی بلندیوں پر پہنچے۔ ضابطہ حیات کے ان رہنما اصولوں کی فہرست کتنی بھی تفصیل سے مرتب کر لی جائے کم ہوگی، تاہم یہ بات مسلم ہے کہ مسلمانوں کو زندگی کا کوئی زاویہ یا گوشہ ایسا نہیں جس پر اسلام کی ہدایت کی مہر ثبت نہ ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 2۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے رہیں۔ اور آخر میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس چینل پر انشاءاللہ اردو کے حوالے سے اکثر لیکچر آپ کو مل جائیں گے۔ آفاق سن سیریز ہم نے سٹارٹ کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے 5 سے 7 کلاس تک، اور پی ٹی بی کے لیکچر بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ کریں گے، اور اس کے بعد ہم 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی لیکچر کی طرف بھی انشاءاللہ بڑھیں گے۔ تو اسٹے کنیکٹ ود آور یوٹیوب چینل کمیونٹی۔